अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि नबूवत के बाद पहले 10 साल के 10 साल में क्या-क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, क्या-क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई थी, उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्विकली ओवरव्यू करेंगे कि फर्स्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ था और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या-क्या इवेंट्स आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। तो नबी पाक को 40 ईयर्स की एज में 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। अल्लाह ताला ने उनको बताया कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। जो पहले 3 साल हैं नबी पाक के नबूवत के बाद, पहले 3 साल प्राइवेट प्रीचिंग की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपने क्लोज़्ड फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को आपने अल्लाह का पैगाम दिया, बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तमाम जहानों का मालिक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो मेरी भी अताअत करो। पहले 3 साल प्राइवेट प्रीचिंग की और पहले पहले 3 सालों के अंदर जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन हारिस और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो है इस्लाम कबूल किया और साथ-साथ बाकी लोगों ने भी इस्लाम कबूल करते रहे। उसके बाद जो है चौथे साल, चौथी नबवी को हज हुआ मक्के में और हुँ, उसमें हज होने से पहले जो दारुल नदवा था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था दारुल नदवा के बारे में कि वो एक एग्ज़ेक्टिव कमेटी थी, जहाँ से मक्के के तमाम फ़ैसले होते थे और मक्के के जो 12 कबीले थे, उसके 12 सरदार उसके मेंबर हुआ करते थे और उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था उस कमेटी का और उन्होंने कबीले वाइज़ डिवाइड की हुई थी ड्यूटीज़ कि किस कबीले की क्या ड्यूटी है। तो दारुल नदवा में डिसाइड होता है कि नबी पाक का जो मैसेज है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और हर घर में तकरीबन अब मुसलमान हो रहे हैं, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हज होने वाला है 4 नबी के अंदर और पूरे अरब से डिफरेंट कबीले के लोग आएँगे और नबी पाक उनको दावत देंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जो है ना एक उस पे अलाइन होते हैं, एक फ़ैसले के ऊपर कि हम नबी पाक को क्या मुख़ातिब करें। क्योंकि वो लोग जब कुरान मजीद नाज़िल हो रहा था पहले 3-4 साल, तो जो कुफ़ार मक्का है वो नबी पाक को कोई शायर कहता था, कोई जादूगर कहता था, कोई काहिन कहता था या कोई कहता था कि ये तो पागल हो गए हैं या कोई ये कहता था कि ये पुराने जो रसूल हैं और नबी हैं उनके किस्से सुनाने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक उस पे अलाइनमेंट कर लेते हैं कि इनको हम क्या कहें। तो डिसाइड ये करते हैं कि ये जादूगर हैं और 4 नबी के अंदर ये होता है, दारुल नदवा के अंदर डिसाइड होता है। 5वीं नबी के अंदर पहली माइग्रेशन होती है हिजरत हबशा, इथियोपिया वाली साइड पे जो अफ्रीका में है। तो तकरीबन 15-16 लोग जो हैं हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उसके लीडर बनते हैं, उसके सुपरवाइज़र होते हैं और उनकी सुपरविज़न के अंदर हिजरत करते हैं टुवर्ड्स हबशा। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे जो कुफ़ार मक्का हैं, उनकी तरफ से परसिक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। जो ग़ुलाम हैं, जो स्लेव्स हैं या और जो बाकी लोग हैं, तो उससे बचने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि ये हिजरत हबशा अब होगी। 5वीं छठी नबवी के अंदर हज़रत हमज़ा जो हज़ूर पाक के चचा भी हैं और फ़ॉस्टर ब्रदर भी हैं और हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम कबूल करते हैं। और उसके बाद जो दार अरकम में बेसिकली दार अरकम इसलिए बनाया गया था 4 नबवी के अंदर कि जो भी अल्लाह ताला की वही आ रही है, जो भी कुरान नाज़िल हो रहा है और जो लोग नए इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया था। एक जगह डिसाइड की गई थी दार अरकम, जहाँ पे सारे लोग, सारे मुसलमान उस टाइम के इकट्ठे होते थे और प्लानिंग करते थे, स्ट्रैटेजी करते थे कि हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना है और बाकी डिस्कशन होती थी कुरानी आयत के ऊपर कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह नबी पाक से वो सीखते थे कुरान मजीद। उसके बाद 7वीं नबी आती है। 7वीं नबी के अंदर दूसरी माइग्रेशन होती है कि कुफ़ार मक्का की तरफ से कॉन्स्टेंटली परसिक्यूशन की जा रही होती है और 7वीं के अंदर दूसरी हिजरत हबशा होती है जिसके सुपरवाइज़र होते हैं या जिसके लीडर होते हैं हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, हज़रत अली के भाई और हज़रत अबू तालिब के बेटे। तकरीबन 100 लोग जो हैं वो दोबारा माइग्रेशन करते हैं हिजरत हबशा की तरफ। वहाँ पे नजाशी एक बादशाह होता है, क्रिश्चियन बादशाह, उसकी हुकूमत होती है। तो वो दोबारा 100 लोग लेके हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जाते हैं, हिजरत हबशा करते हैं। पीछे से अमर बिन आस को भेजते हैं कुफ़ार मक्का। अमर बिन आस बाद में जाके इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं। वो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये आप हमारे इलाके से बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और उनकी फैमिली वाले काफ़ी परेशान हैं, तो आप उनको वापस भेजें। तो वो कहते हैं कि मैं उनकी राय लेना चाहता हूँ। वहाँ पे जाफ़र बिन अबी तालिब जो हैं वो सूरह मरियम की तिलावत करते हैं और बेसिकली नजाशी उनसे पूछता है कि आपकी नज़र में ये नया रिलीजन आप लेकर आए हो, इसमें हज़रत ईसा के बारे में कहा क्या आगे?
کیا کہا گیا. تو وہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں سارا اسٹیٹس ہوتا ہے حضرت زکریا کا، حضرت جایا کا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو وہ بڑا امپریس ہوتا ہے اور وہ وہاں ایک تنکا اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے بات بتائی ہے، جو آپ نے اسٹیٹس بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت نہ اس سے کم ہے اس تنکے سے، نہ اس تنکے سے زیادہ ہے. تو آپ نے بالکل ایکوریٹ بات کی ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ اپنی فیملی سے لڑ کے آئے ہیں اور ہمارے علاقے میں آئے ہیں، وہ تم سے پناہ مانگ کے، تم جو ہے نا تم ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہو، اس لیے وہ یہاں پر آئے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو پیچھے مکے میں ہوتا یہ ہے کہ جو سلیوز ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، جب بہت سارے لوگ جو اس ٹائم کے جو کنورٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمان بن چکے ہوتے ہیں، وہ اب چلے گئے ہیں حبشہ کے اندر، اور پیچھے نبی پاک رہ چکے ہوتے ہیں، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ اور صحابہ جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اب کفار مکہ ہولی پروفٹ کے اوپر جو ہے فزیکلی پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں 2-3 بڑے مشہور واقعے ہیں کہ وہ حضور پاک جب مکے میں نماز پڑھے ہوتے تھے تو کبھی آ کے کسی نے اونٹ کی اوجڑی ان کے اوپر پھینک دی، کبھی انہوں نے ان کا گلا دبانے کی کوشش کی. حضرت ابو بکر پہ فزیکلی پرسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشن یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے جو ہے کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا، ابھی آپ نے صرف برداشت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی وزڈم ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو نبی پاک لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو 7ویں سال دوسری مائگریشن ہوتی ہے اور جو کفار مکہ ہیں وہ اب بنو ہاشم کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے اس خاندان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا، کسی نے کوئی ٹریڈ نہیں کرنی ان کے ساتھ، کسی نے کوئی شادی بیان نہیں کرنی اس بنو ہاشم کے ساتھ یا بنو عبد المطلب کے ساتھ. تو اب وہ سارا کا سارا جو بنو ہاشم خاندان ہے وہ چلا جاتا ہے شیب ابی طالب کے اندر. ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے مکے سے تھوڑا سائڈ پہ کر کے، وہ لوگ وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب ہوتے ہیں اور حضرت خدیجہ ہوتی ہیں اور کافی سارے لوگ ہوتے ہیں. ان 3 سالوں کے اندر ان کے اوپر شدید، آپ کہہ لیں ٹف ٹائم گزرتا ہے. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بہت مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. پورا خاندان ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو بہت مشکل سے وہ کسی طرح سے مشکل وقت کاٹتے ہیں. اور اس ٹائم تک حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی ایج کافی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور ان سے بیسیکلی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا وہ جو ٹف ٹائم ہے. خیر 9ویں کے اندر اللہ کا ایک معاوضہ ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے شیب ابی طالب کا ٹائم جو ہے، اور اس کے بعد وہ واپس مکے میں آتے ہیں. اور اس بیسیکلی اب 1090 کے اندر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب ان دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو ہولی پروفٹ کے 2 سب سے امپورٹنٹ آپ کہنے پروٹیکشن کے پلرز ہوتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کو ایئر آف سورو کہتے ہیں یا عام الحزن کہتے ہیں، کہ اس سال ان 2 بڑی پرسنالٹیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو نبی پاک بڑا افسردہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ کو دارالندوہ کا میں نے بتایا تھا کہ وہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، اس میں 12 جو قبیلے ہیں یا 12 جو خاندان ہیں اس کے لیڈر دارالندوہ کے اندر ہوتے تھے، اور بنو ہاشم کی طرف سے حضرت ابو طالب اس کے ممبر تھے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ نبی پاک پہ فزیکلی اٹیک تو کر رہے تھے، لیکن وہ ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے، ان کو مار نہیں سکتے تھے، جو مرضی کر لیتے مار نہیں سکتے تھے، کیونکہ ابو طالب لیڈر تھے، وہ دارالندوہ کے ممبر تھے. اور اگر کوئی بندہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، فزیکلی مارنے کی کوشش کرتا، تو وہاں پہ ٹرائبل وار شروع ہو جاتی، اور وہ ٹرائبل وار بہت بری ہوتی تھی مکے کے اندر. تو اس وجہ سے حضرت ابو طالب کی وجہ سے ان کو ایک خاص پروٹیکشن حاصل تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ جو خاص پروٹیکشن ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہوتا یہ تھا اگر کوئی بندہ اگر کمیونٹی کسی بندے سے پریشان ہے تو وہ ایک سسٹمیٹک وے میں چلتے تھے. وہ وہاں کے لیڈر سے بات کرتے تھے، اس خاندان کے لیڈر سے بات کرتے تھے جو دارالندوہ کا ممبر ہوتا تھا، کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑا انوائنگ ہے، بڑا پریشان کر رہا ہے، اریٹیٹنگ بندہ ہے، تو آپ اس کو اپنے قبیلے سے نکالیں، تاکہ ہم جب یہ آپ کی قبیلے سے نکلے گا، ایکسپیل آپ کریں گے اس کو، پھر ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، یا آپ کا خاندان جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا کوئی بندوبست کرے، تاکہ یہ پریشانی پیدا نہ کرے، سوسائٹی کے اندر انسٹیبلٹی پیدا نہ کرے. تو وہ جو حضرت ابو طالب کا یہ بیسیکلی رول ہوتا ہے، وہ جو 8-9 سال ان کو پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس دارالندوہ کے ممبر ہوتے ہیں، تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ آگے نقصان پہنچا سکے. اسی لیے دارالندوہ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ابو طالب سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی طرح ان کو ریلیز کر دیں اور ان کو ہمارے اس میں کر دیں، ہم ان کو جو ہے سبق سکھائیں گے. تو یہ وجہ ہے.
اور گھر میں حضرت خدیجہ کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے ہولی پروفٹ کے ساتھ. تو جب 10 نبی کے اندر ان دونوں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو 2 امپورٹنٹ پلرز ہوتے ہیں ہولی پروفٹ کو جو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ 10 ایئرس, کیونکہ وہاں کے لوگ تو بڑے وائلنٹ ہوتے ہیں, وہ آ کے کبھی بھی چاہیں تو اٹیک کر سکتے تھے, ان کو کس نے پوچھنا تھا. تو اس وجہ سے وہ جو خاص پروٹیکشن تھی حضرت ابو طالب کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے, اور یہاں سے جو ہے نا ایک تھوڑا ٹف ٹائم شروع ہوتا ہے. اچھا, ایک اور اس میں ہم چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو دارالندوہ کے لوگ ہیں یا جو کفار مکہ ہیں ان کو کیا پرابلم ہے, وہ کیوں اتنی زیادہ ان کو جو ہے نفرت ہو رہی ہے, یا وہ کیوں اتنا زیادہ ڈیفینسو ہوئے ہوئے ہیں اور نبی پاک کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم چیزوں کو کنسیپچولی سمجھیں گے تو وہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا, ہم چیزوں کو اچھا انالائز کر سکتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو مکہ ہے وہ بیسیکلی سینٹر ہے آئیڈل ورشپ کا, کیونکہ مکے کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے, 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے, اور پورا جو عرب کے لوگ ہیں اس کے لیے وہ بڑا مقدس مقام تھا مکہ. اور اس کی وجہ سے جو کفار مکہ ہیں وہ ایک تھوڑے سے, جب وہ ٹریڈ کرتے تھے وہ سردیوں میں ٹریڈ کرتے تھے ساؤتھ میں یمن میں, اور گرمیوں میں نارتھ میں جا کے سیریا سے ٹریڈ کرتے تھے. یہاں پہ 2 پورٹ تھیں, سمندری بندرگاہ تھی. تو جب وہ ٹریڈ کرتے تھے نارملی عرب میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی جا کے لوٹ مار کر لیا کرتا تھا جو لوگ ٹریڈ کر رہے ہوتے تھے. تو ان کا جو کفار مکہ ہے ان کے قافلے کے اوپر کوئی چوری نہیں کرتا تھا, کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا, کیونکہ یہ سب کو پتا تھا کہ یہ کفار مکہ ہیں, مطلب مکے میں رہنے والے قریش کے لوگ ہیں, قریش کا قبیلہ ہے. اگر ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو جو ہمارے بت پڑے ہیں وہ ان کو ایکسپیل کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کی بہت زیادہ ڈگنیٹی تھی, بڑے رسپیکٹیبل تھے قریش کے جو خاندان تھا, اور کوئی ان کے قافلوں پہ لوٹ مار نہیں کرتا تھا. تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے کفار مکہ کہہ لیں یا دارالندوہ کے جو باقی ممبرس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو میسج لے کر آ رہے ہیں نبی پاک, ایک خدا کا, ایک نبی کا, وہ کہتے تھے اگر یہ میسج, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مذہب ہے, یہ اگر یہاں پہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو مکہ تو بتوں سے خالی ہو جائے گا. تو جو ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے, جو ہم اتنے رسپیکٹیبل پوزیشن پہ ہیں قریش مکہ, ان بتوں کی وجہ سے وہ رسپیکٹ ہماری ختم ہو جائے گی, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں ساؤتھ میں ٹریڈ کرتے ہیں یمن سے, یا ہم نارتھ میں ٹریڈ کرتے ہیں سیریا سے, تو وہاں پہ تو ہمارے جو قافلے ہیں اس کو لوٹا جائے گا اور ہم تو کولیپس کر دیں گے اکنامکلی. تو یہ 2 بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑا رجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ان کی عزت اسٹیج پہ ہوتی ہے, لوگ ان کی عزت ہی نہیں کریں گے اگر ان کو پتہ لگ گیا. اور وہ جو چوتھی نبی کے اندر جب وہ حج کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ علاقوں سے مکے کے اندر, تو وہ اسی لیے بڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ نبی پاک تک وہ کسی طرح پہنچ نہ سکیں, اور وہ اس لیے چوک پوائنٹس بناتے ہیں. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی بات نہیں سننی, کیونکہ اگر وہ لوگ تو متنفر ہو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کے جو خدا ہیں یہ غلط ہیں اور اللہ کو آپ مانو. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کی طرف سے ایک ہارش ریئیکشن آ رہا تھا کفار مکہ کا, کیونکہ اسٹیٹس کو چیلنج ہو رہا تھا مکے کا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ وجوہات تھیں. اس کی وجہ سے ابو جہل تقریباً, ویسے تو بہت سارے ان کے دشمن تھے کفار مکہ, لیکن 9-10 جو پریڈومیننٹلی جو بڑے تگڑے لوگ تھے, جو سردار تھے, وہ بڑا ایکٹیو تھے. ابو لہب بہت ایکٹیو تھا جو کہ نبی پاک کا چچا تھا, اس نے بڑا پریشان کیا. ان کی بیوی نے جمیل, اس نے ہمارے نبی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے راستے میں کانٹے پھینک دیا کرتی تھی. اور یہ ابو لہب کے 2 جو بیٹے ہیں عتبہ اور عتیبہ, ان سے نبی پاک کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا, جو کہ بعد میں جا کے اسی وجہ سے یہ ڈائیورس دیتا تھا, کیونکہ نبی پاک سے چڑھتا تھا. وہ ڈائیورس اس نے دیا اس کے بچوں نے. پھر بعد میں حضرت عثمان ابن عفان سے ان 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی, انہیں کلثوم اور رقیہ کی. تو ابو لہب کو بڑا کنڈیم کیا قرآن میں بھی. اور جب ابو طالب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بنو ہاشم کی طرف سے وہ ابو لہب جو ہے وہ لیڈر بنتا ہے بنو ہاشم کا, اور دارالندوہ میں وہ ممبر بن جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ابو جہل ہے, عتبہ بن ربیہ ہے, شیبہ بن ربیہ ہے, امیہ بن خلف ہے, بہت سارے لوگ ہیں. تو ان سب کے یہ سٹیکس ہوتے ہیں. کسی کا پولیٹیکل سٹیک ہے, کوئی جیسے ابو لہب ہے, اس کی تو فیملی میں کہتا ہوں جیلسی ہے کہ نبی پاک کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. یہ خیر یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو اب پہلے 10 سال ہم نے دیکھ لی ہیں. پہلے 3 سال پرائیویٹ پریچنگ, چوتھے سال پبلک پریچنگ سٹارٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہاں سے
ان کی طرف سے اٹیک ہونا شروع ہوا کفار مکہ کی طرف سے. چوتھی نبوی کے اندر ہی جو ہے حج ہونا تھا, تو لوگوں نے ان کو جو ہے دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک کو اب سے جادوگر کہیں گے. 5ویں نبی کے اندر پہلی مائگریشن ہوئی. 5ویں اور 6ٹھی نبی کے اندر حضرت عمر حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا. 7ویں نبی کے اندر دوسری مائگریشن ہوئی. پھر 7، 8 اور 9 نبی کو شیب ابی طالب ہوا. 10 نبی کو دونوں کی ڈیتھ ہو گئی آفٹر شیب ابی طالب, حضرت ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ کی. اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کے کیا معاملات ہوئے. پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک جو ہیں طائف جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو اب رہنا ان کا بالکل مسئلہ بہت مشکل ہو گیا ہے, کوئی پروٹیکٹ کرنے والا ہی نہیں ہے. بنو ہاشم کا جو لیڈر ہے وہ ابو لہب بن گئے. تو پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ سفر طائف ہوتا ہے, وہاں پہ نبی پاک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جاتا ہے, تکلیف دی جاتی ہے, اور صرف ان کا جو ایک کفار کے جو لیڈرز ہیں ان کا صرف ایک غلام جو عدس ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے. پھر وادی نخلا میں جاتے ہیں اور وہاں سے مطعم بن عدی سامنے آتا ہے, وہ نبی پاک کو پروٹیکشن دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اب آپ واپس آئیں مکے میں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو جو امیونٹی ملی ہوئی تھی ابو طالب کی وجہ سے, وہ اب مطعم بن عدی جو ہے وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں نبی پاک کو, اور ابھی تک اس نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا, ابھی تک کافر ہی ہے وہ, لیکن نبی پاک کو اس نے یہ پروٹیکشن دی اور نبی پاک نے جو ہے اس کو بڑا یاد کیا اچھے ورڈز میں غزوہ بدر کے موقع کے اوپر. اب 10 نبی اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اب آگے امپورٹنٹ واقعہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اب آپ یہ دیکھ لیں پہلے 10 سال بڑے ٹف ٹائم گزرے نبی پاک کے اوپر, اور اب اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے نا رحمت ساٹھ ہوگی نبی پاک کے اوپر, اور ایک خاص آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا نبی پاک کا. پہلے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے آزمائش چل رہی ہے, ٹف ٹائم چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہے ہیں صحابہ کے نام کو بھی, نبی پاک کو بھی. اب جو ہے 10 نبی کے اندر واقعہ معراج ہوتا ہے, کیونکہ اب نبی پاک بڑے اداس ہیں, بہت پریشان ہیں نبی پاک. پچھلے 10 سالوں کے اندر بڑے ظلم و ستم ہو چکے ہوتے ہیں. کوئی انہیں کافر کہہ رہا ہے, کوئی انہیں جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی انہیں کاہن کہہ رہا ہے, کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو اپنے سینسز کے اندر نہیں ہے, اس طرح کے ورڈز بول رہے ہیں. پھر شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا, حضرت یاسر کی ڈیتھ ہوئی, حضرت سمیہ کی ڈیتھ ہوئی, عمار بن یاسر کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. بلال حبشی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, ان کے صحابہ کے نام کو مارا جا رہا ہے, مائگریشنز ہوئی ہیں. پھر جو شیب ابی طالب والا ٹائم ہے وہ بہت ٹف ٹائم گزرا ہولے پروفٹ پہ. حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہو چکی ہے, حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. پھر نبی پاک طائف میں گئے ہیں, وہاں پہ ان کو مارا گیا ہے نبی پاک کو. تو بہت ٹف ٹائم گزرا ہے نبی پاک کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کنسول کرنا چاہ رہے ہیں, یا ان کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واقعہ معراج ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل سے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں سپارے کے اندر کافی ڈیٹیل دی گئی ہے, اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. کوئکلی اب اوور ویو کرتے ہیں کہ نبی پاک جو ہیں وہ رات کو ان کو, کچھ لوگ کہتے ہیں خواب آیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل فزیکلی ایسا ہوا ہے. ہم اس بحث کے اندر نہیں جاتے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ نبی پاک مکے سے جاتے ہیں بیت المقدس فلسطین میں, مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں. مسجد اقصیٰ تو خیر بعد میں بنتی ہے, بیت المقدس جاتے ہیں وہاں پہ. وہاں سے پھر معراج پہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں, اور وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے اندر یا بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کرتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں ان کو. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے 6-7 آسمانوں میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ نبی اور رسولوں سے ملاقات کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو 5 نمازوں کی گفٹ دیتے ہیں. پہلے تو 50 ہوتی ہیں, وہ ایسا ایسا کم ہو کے 5 ہو جاتی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں, اب 10 نبی چل رہا ہے, ابھی تک کوئی جو ہے ابھی تک نماز کا فارملی آرڈر نہیں آیا. اب ایٹ دس پوائنٹ 10 سال بعد نبوت کے آنے کے بعد نبی پاک کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے, اس کے 10ویں سال اب نماز فرض ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دے دی ہیں نبی پاک کو. تو واقعہ معراج ہوتا ہے. اگلے دن جو ہے نبی پاک سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا, میں بیت المقدس گیا ہوں, فلسطین گیا ہوں, اور میں وہاں سے آسمانوں میں گیا ہوں, اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو لوگ جو ہیں مذاق اڑاتے ہیں نبی پاک کا کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں, اور وہی جو ایک پہلے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہیں یا جادوگر ہیں یا عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو اور مل جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو بھی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, انتہائی جو انبلیویبل چیزیں ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ایٹ دیٹ پوائنٹ جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے,
میں اس میں مان لے کر آتا ہوں یہ جو بھی بات ہے. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کا لقب ملتا ہے نبی پاک کی طرف سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب جو ہے 10 نبوی کے بعد 11ویں 12ویں اور 13 نبوی کے اندر کیا ہوتا ہے ہم یہ اوور ویو کرتے ہیں. ایک کوئکلی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اب تک جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے 10 نبوی تک یا اگلے 3 سال بھی پورے مکی دور کے اندر, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کا قرآن ہے, اس میں سبجیکٹ کیا ہے, اس میں ٹاپک اللہ تعالیٰ کیا ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں 4-5 ٹاپک ہی ہیں. عقیدہ توحید کہ اللہ کو ایک مانو, بت پرستی چھوڑ دو. عقیدہ رسول کہ اللہ کے رسول کو ایک مانو. عقیدہ آخرت کہ تم مرو گے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تم سے سوال جواب پوچھے جائیں گے. پرانے نبی اور رسولوں کی کہانی سنائی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں 26ویں 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں پارے کے اندر جو زیادہ تر صورتیں ہیں وہ اسی سبجیکٹ کے اکارڈنگ گھومتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاعری پوئٹری کے فارم میں ان کو جواب دے رہے ہیں کافروں کو. اور عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے, عقیدہ رسالت کی بات ہو رہی ہے. سورہ اعراف میں پرانے رسولوں کی بات ہو رہی ہے. سورہ ہود کے اندر پرانے رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے پہلے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے. اسی جگہ کے اوپر اسی عرب کے اندر بہت سارے نبی اور رسول میں آلریڈی بھیج چکا ہوں. حضرت نوح کو بھیج چکا ہوں, حضرت موسیٰ کو بھیج چکا ہوں, حضرت یوسف کو, حضرت ابراہیم کو. تو بیسیکلی ان کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار کیونکہ تم انسان ہو تو میں اسی لیے ایک انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح پہلے کے رسولوں نے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنا اسائنمنٹس اپنی وہ کی ہیں, تو آپ پر بھی جو ہے جو ٹف ٹائم آ رہا ہے وہ آپ نے بڑی جو ہے نا پریزرویرنس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی اور اس کو لے کے چلنا ہے. سملرلی جو کفار مکہ ان کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے اس کو ایکسیپٹ کرو, ورنہ پرانے رسولوں کے اوپر ان کی قوم کے اوپر جس طرح سے عذاب آئے ہیں تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتے ہیں. اور یہ تم سوال پوچھ رہے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے جب ہم مر جائیں گے, تو اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اسی طرح جو کفار مکہ نے 4 سے 5 سوال پوچھے تھے یہودیوں کے تھرو, کہ وہ 4-5 سوال میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ انٹلیکچولی کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نبی پاک کو. 4 یا 5 ہجری کا واقعہ. پہلے تو وہ صرف الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹے نبی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان کو کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں انٹلیکچولی. تو وہ جاتے ہیں کفار مکہ یہودیوں کے پاس مدینے میں, اور وہاں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان سے کیا سوال پوچھیں کہ ہم ان کو جو ہے نا لاجواب کر سکیں. تو وہ 4-5 سوال ہوتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں, کچھ کہتے ہیں 4 ہیں. سارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ بیسیکلی جو 15ویں اور 16ویں سپارے کے اندر ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف, اس کے اندر کافی ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے, پہلا سوال. دوسرا پوچھتے ہیں اصحاب کہف کون ہیں. تیسرا پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون ہیں. چوتھا کچھ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ پیش آیا. 5واں یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل والے تو فلسطین کے رہنے والے تھے, تو وہ مصر میں کیا کرنے آئے تھے. وہ حضرت یوسف کا سارا جو واقعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو وہ ساری صورتیں اس ٹائم پہ نازل ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب 11ویں نبی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا معاملہ پیش آیا. اب اس ٹائم نبی پاک مکے میں رہ رہے ہیں اور متم بن عدی نے نبی پاک کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اب ہر سال وہاں پہ حج ہوتا تھا, ڈفرینٹ لوگ آتے تھے ڈفرینٹ علاقوں سے مکے میں. اب 11 نبی کے اندر کچھ لوگ آئے ہوئے مدینے سے. تھوڑا سا مدینے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مدینے کے اندر 5 قبیلے ہیں, میجر 5 قبیلے ہیں, اور بھی قبیلے تھے. 3 قبیلے یہودیوں کے, بنو کینکا, بنو نذیر, بنو قریظہ, اور بنو اوس اور بنو خزرج. یہ بیسیکلی 5 ڈومیننٹ قبیلے تھے جو کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. بنو اوس اور خزرج کی آپس میں بھی بڑی لڑائی ہوتی تھی, لیکن جب یہودیوں سے لڑائی ہوتی تھی یا بنی اسرائیل کے لوگوں سے تو وہ آپس میں مل جاتے تھے, بنو اوس اور خزرج. تو ان کے آپس میں چلتی رہتی تھی, لڑائی شڑائی چلتی رہتی تھی. اب بنو خزرج کے کچھ لوگ ہیں جو مکے میں آئے ہوئے حج کرنے کے لیے, اور نبی پاک کی عادت تھی کہ جب ڈفرینٹ کمیونٹی سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے علاقوں سے حج میں, تو وہ جاتے تھے اور پریچنگ کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے اسلام کی. تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاتے ہیں, وہاں پہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بنو خزرج کے, مدینے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو دعوت دیتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ جاتے ہیں واپس مدینے کے اندر. مدینہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کہتے ہیں کہ آپ نے میری دعوت کی پریچنگ کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے. وہ جا کے دعوت دیتے ہیں باقی لوگوں کو. 6 لوگوں اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں مدینے کے اندر.
اگلے سال 12 نبی کے اندر وہ لوگ پھر آتے ہیں یہاں پہ مکے میں، اور وہ نبی پاک کے پاس آتے ہیں اور نبی پاک کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام ایکسیپٹ کر لیا. نبی پاک خوش ہوتے ہیں اور ان سے بیعت لیتے ہیں، ایک بیعت عقبہ اولا جسے کہتے ہیں، پہلی بیعت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نبی ان کو 5-6 آرڈرز دیتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، چوری ڈکیتی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اور اس طرح کی ایک دو چیزیں. اور وہ جو 12 لوگ ہیں وہ مدینے سے اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ نبی پاک کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا انسٹرکٹر دے دیں، کوئی ٹیچر دے دیں جو ہمیں آپ کی جو فلسفی ہے، جو بھی اسلام کی فلسفی ہے وہ ہمیں سکھا سکے، قرآن ہمیں سکھا سکے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کیا کمانڈز ہیں، کیا ہم نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جو بھی معاملات ہیں آپ ہمیں بتا دیں، ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں، ہم جو ہے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک یہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجتے ہیں جو کہ بڑے ینگ ہوتے ہیں، اور ان کی بھی بڑی مزے کی ہسٹری ہے کہ بڑے کس طرح سے یہ عالی شان قسم کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اسلام میں آنے کے بعد ان کے گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں اپنے گھر سے، اور بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ مناسب سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ جاتے ہیں مدینہ میں اور وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں. اب یہ 12ویں نبوی کا واقعہ چل رہا ہے، اور مصعب بن عمیر اس ٹائم پہ موجود ہیں مدینہ کے اندر، اور وہ پریچنگ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام رکھتے ہیں. وہاں پر جو بنو اوس ہے اور بنو خزرج، ان کے 2 لیڈر ہوتے ہیں، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ. تو بنو خزرج کے تو کافی لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں. اب بنو اوس کا جو سردار ہے سعد بن معاذ، وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. کافی لمبی سٹوری ہے، میں آپ کو صرف موٹی بات بتا رہا ہوں، ہائی لیول بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ وہاں جاتے ہیں. اچھا، حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں کافی فیمس کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ریسپیکٹفل، بڑی پولائٹ ٹون میں بات کرنے والے ہیں، اور ان کی جو کنونسنگ پاور ہے وہ بڑی زبردست ہے، بڑی ریزن کے ساتھ، بڑی ریشنلٹی کے ساتھ، یا بڑی لاجیکل طریقے سے بات کرتے ہیں. وہ تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، ساری دین کی فلسفی بتا رہے ہوتے ہیں. اب تک 12 نبی تک کافی زیادہ مکی جو دور کا قرآن ہے وہ نازل ہو چکا ہوتا ہے، وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. سعد بن معاذ آتے ہیں وہاں سے، بنو اوس کے جو لیڈر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا ہمیں سکھا رہے ہو، اور کیا ہماری یوتھ کو، جوانوں کو بتا رہے ہو کلام. تو وہ کہتے ہیں، سعد بن معاذ وہ کہتے ہیں میں کوئی فورس نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھ رہا ہوں، آپ بھی میری بات سن لیں، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ میری بات نہ سنیں، میں آگے چلا جاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو سعد جو مصعب بن عمیر ہیں ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ ریسائٹ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بڑا امپریس ہوتے ہیں سعد بن معاذ. کیونکہ یہ جو عربی لوگ ہیں، ہمیں تو یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، یہ جو عربی لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا بڑا ایکسٹرا آرڈنری کلام ہے، اور یہ جو ہے نا کوئی ایسی کوئی ہیومن میڈ چیز نہیں ہے، یہ بڑی کوئی ڈیوائن قسم کی چیز ہے. وہ فوراً سے ایمان لے آتے ہیں. سعد بن معاذ ایمان لے کر آتے ہیں، اپنی جا کی کمیونٹی کو بتاتے ہیں کہ جی میں نے اس طرح سے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر تم مجھے اپنا سردار مانتے تو تم بھی اسلام قبول کرو. تو دعوت دیتے ہیں، سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو ایک دم سے 1 سے 2 سال کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیل جاتا ہے، اور یہ سارے لوگ اب وہاں پر تقریباً 75 لوگوں کو تقریباً اپروکسیمیٹلی اسلام قبول کر لیا حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے. اب 13 نبی کے اندر دوبارہ حج ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ جاتے ہیں نبی پاک کے پاس. نبی پاک حضرت مصعب بن عمیر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نبی پاک جو ہیں، میں نے یہ جو 1 سال کے اندر اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا، لوگ نبی پاک بڑا خوش ہوں گے. وہ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے دوسری بیعت کرتے ہیں، بیعت عقبہ ثانی، سیکنڈ پلیج آف الیجینس وہ لیتے ہیں، اور وہ نبی پاک سے ہاتھ پہ بیعت لیتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو آپ آرڈرز دیں گے آپ ہمیں منظور ہے، ہم قبول کریں گے. جہاں سے 13 نبوی اب ہو چکی ہے، اور پہلے 13 سال جو ہے نبوت کے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. اب جو کفار مکہ ان کی طرف سے جو ایک پریشر ہے، یا جو ایک ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، وہ ایز اٹ از ویسے ہی ہے. اب نبی پاک ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کوشش کر رہے ہیں، ڈپلومیسی کر رہے ہیں کہ یار کسی طرح سے نا مجھے کوئی اور جگہ ملے جہاں پہ میں جا کے اپنی دین کی دعوت دے سکوں لوگوں کو. کافی جگہ پہ رابطہ کرتے ہیں. تو یہ جو مدینے والے ہیں، اب یہاں پہ تھوڑی تھوڑی آپ دیکھ رہے ہیں پاپولیشن بڑھ رہی ہے. 11ویں نبی کے اندر 6 لوگ، 12ویں نبی کے اندر 12 لوگ، 13ویں نبی کے اندر 75 لوگ. تو وہ نبی پاک کو کہتے ہیں
آپ مکہ چھوڑ دیں اور ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے اور آپ ہمارے پاس جو ہے نا ہم آپ کو رکھیں گے اپنے پاس، آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہاں پہ۔ تو نبی پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا مکے سے مدینے کی طرف مائگریشن کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ 12ویں 13ویں نبی کے اندر یہ کام شروع ہو گیا۔ اب نبی پاک جو ہیں انہوں نے ابھی تک مائگریشن نہیں کی، 13 نبی چل رہی ہے ابھی تک، انہوں نے مائگریشن نہیں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فائنل آرڈرز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل وحی آئے، مجھے میسج آئے، اور پھر میں جو ہے مائگریشن کر لوں گا، ہجرت مدینہ کر لوں گا۔ اچھا، اب نبی پاک جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل کال آ جاتی ہے کہ جی اب آپ جا سکتے ہیں۔ نبی پاک فوراً جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر۔ ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ ہجرت نہیں کی، اور حضرت علی نے بھی ہجرت نہیں کی۔ تو دن کے ٹائم جاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی مائگریشن کا، ہجرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ گیا، ہم آج رات نکلیں گے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے 2 گھوڑے کا 2 اونٹ کا انتظام کیا ہے، تو ہم آج رات نکلتے ہیں۔ تو ہولی پروفٹ رات کے ٹائم ان کے پاس آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی گھر، اور وہاں سے وہ لوگ نکلتے ہیں، پیچھے حضرت علی کو چھوڑتے ہیں اپنے گھر میں ہی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتے ہیں کہ کل تم نے ساری جو امانتیں ہیں، ڈفرینٹ لوگوں نے نبی پاک کے پاس امانتیں رکھوا کے رکھی ہوتی ہیں، کچھ پیسے آپ کے لیے رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک مشہور ہوتے ہیں صادق اور امین۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک جو ہیں وہ حضرت علی کو کہتے ہیں آپ نے کل نکلنا ہے، اور آپ کے جو لوگ ہیں ان کی امانت ریلیونٹ لوگوں کو دے کے پھر آپ نے نکلنا ہے مدینے کی طرف۔ اور پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق اور ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور جو کفار مکہ ہیں وہ اس ٹائم پہ فل اپنی ایپیکس میں ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں مل جائیں، اور ہم نے جو ہے ان کو اب قتل کر دینا ہے، کیونکہ ان تک میسج پہنچ چکا ہوتا ہے کہ یہ جی سارے لوگ تو نکل چکے ہیں، اب یہ بھی نکلنے والے ہیں۔ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگ اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اگر یہ کسی اور علاقے میں گئے تو یہ گروپ بنا کے ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ اب نبی پاک رات کو نکلتے ہیں، تو نکلتے نکلتے سب سے پہلے وہ غار ثور میں جاتے ہیں، اور غار ثور میں پورا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ رات کے ٹائم جاتے ہیں، وہاں پہ تقریباً 3 دن رہتے ہیں۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی پگڑی کے کپڑے کے ٹکڑے کر کے، اپنے کپڑوں کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ٹکڑے کر کے، جو ہولز ہیں سوراخ ہیں اس کو بھرتے ہیں تاکہ نبی پاک کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی سانپ بچھو نہ آ سکے۔ وہ پورا واقعہ ہوتا ہے، اور جو کفار مکہ ان تک بھی خبر لیک ہو چکی ہوتی ہے کہ نبی پاک نکل چکے ہیں مکے سے۔ تو وہاں پہ ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے، ڈیٹیکٹیو اس دور کا یہ ہوتا تھا کہ وہ پاؤں کے نشان دیکھ کے اپروچ کر لیا کرتا تھا کون سا بندہ کس ٹائم پہ اب جو ہے نا کہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس ٹائم پہ ایک سکل تھا، وہ کرتے کرتے وہ اس غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں کفار مکہ۔ ابو جہل وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے کہ اس کیف کے باہر، غار ثور کے باہر، ایک مکڑی کا بہت بڑا جالا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کبوتر نے وہاں پہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے میسج یہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو یہاں پہ تو بہت عرصے سے کوئی انٹر نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کا معجزہ ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اس کو آپ ایسے کمپیریزن بھی کرتے ہیں، اگر آپ نے بنی اسرائیل کی میری ویڈیو دیکھی ہے اس سے بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اپنی قوم کو لے کے نکل رہے ہوتے ہیں واپس فلسطین جانے کے لیے، تو جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں آگے دریا نیل ہوتا ہے، درمیان میں ان کی قوم ہوتی ہے، حضرت موسیٰ ہوتے ہیں، پیچھے فرعون ہوتا ہے۔ تو ان کی قوم کہتی ہے کہ آپ نے تو مروا دیا ہمیں، آپ نے تو پھنسوا دیا ہمیں۔ تو وہ اس طرح کی بات کرتی ہے، اس طرح سے ڈسکریس کرتی ہے، ڈسرسپیکٹ کرتی ہے اپنے رسول کی۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ ان کے آگے پیچھے پہ رہیں گے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور نبی پاک کا بھی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اس اتنے کروشل سٹیج پہ حضرت ابو بکر ان کے پاس ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ تو جا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں حضرت ابو بکر صدیق کی گریٹنس کا۔ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ شروع میں کتنے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح، سعد ابن وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان ابن عفان۔ تو یہ بہت گریٹ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ان کا بہت بڑا اسٹیچر ہے۔ خیر اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو اب تقریباً 3 دن کے لیے وہاں پہ قیام کرتے ہیں غار ثور کے اندر۔ وہ جو ہے ڈیٹیکٹیو وغیرہ وہ سارے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو کوئی آیا نہیں ہے۔ پھر نبی پاک وہاں سے نکلتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں۔ راستے میں ایک عورت کے گھر رکتے ہیں جس کے بارے میں بڑا فیمس ہوتا ہے کہ اس کی ہاسپٹیلٹی بڑی فیمس ہے، اور وہ سب لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، سب کو بڑا کھانے پینے کے لیے دیتی ہے۔
تو وہاں پہ واقعہ ہوتا ہے کہ معجزہ ہوتا ہے کہ نبی پاک ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ قحط ہوتا ہے اس علاقے کے اندر. تو نبی پاک ایک بکری پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اس کا دودھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ اتنا زیادہ دودھ آتا ہے اس بکری میں سے کہ ان کے سارے برتن بھر جاتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہوتا ہے. وہاں سے نکلتے ہیں تو مدینے سے پہلے، اس ٹائم پہ مدینے سے پہلے ایک علاقہ تھا قبا، جو آج مدینے کے اندر ہی ہے. وہاں پہ نبی پاک رکتے ہیں اور مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے تقریباً 4 دن وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، اور اسلام کی پہلی مسجد قبا کی فاؤنڈیشن رکھتے ہیں وہاں پہ. اس کے بعد پیچھے سے حضرت علی کا ویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت علی خیر بعد میں آتے ہیں. پھر نبی پاک انٹر ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینے کے اندر. اور وہاں پہ جو مدینے والے ہیں وہ نبی پاک کا بہت زیادہ ایک وارم ویلکم کرتے ہیں، بڑی گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں، اور جو ہے گیت گاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں. گیت پڑھتے ہیں، اور طلع البدر علینا ایک بڑا فیمس گیت ہے، وہ پڑھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں نبی پاک کو. اور سارے لوگ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور سارے لوگ نبی پاک کو آفر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں، ہمارے پاس رہیں. خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر یہ آتا ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے نبی پاک کی قصوہ، یہ جہاں پہ رکے گی میں وہیں پہ اسی کے گھر میں رہوں گا. تو حضرت ابو ایوب کے گھر وہ اونٹنی رکتی ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر رہتے ہیں فار 6 months. وہاں پہ سارے معاملات چلتے ہیں بڑی ہاسپٹیلٹی کے ساتھ. حضرت ابو ایوب رکھتے ہیں وہاں پہ. پھر فار دا فرسٹ ٹائم مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہاں پر 2 امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں. وہاں پہ جانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، اور ایک وہاں پہ مساک مدینہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، یا ایک آپ کے لیے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرتے ہیں ان مدینے کے لوگوں کے ساتھ، مدینے کے قبیلوں کے ساتھ، بنو اوس، بنو خزرج، اور تینوں جو یہودی کے قبیلے ان کے ساتھ، کہ یہاں پہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہم نے مدینے کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اور ایک پہ اٹیک، سب پہ اٹیک تصور ہوگا. وہ سارے معاملات چلتے ہیں. اور اس کے بعد مواخات کا ایک ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ، بہت امپورٹنٹ ایونٹ جو بڑا انبلیویبل ہے، کہ جتنے جو مدینے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں نبی پاک کو اور مہاجرین کو. مطلب وہ اپنا گھر کھول کے رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی مکے سے جو لوگ آئے ہیں وہ ہمارے گھروں میں رہیں، ہمارے ساتھ کاروبار کریں، ہمارے ساتھ لین دین کریں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی 2 یا 3 شادیاں ہوئی تھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو طلاق دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، اور آپ ان سے شادی کر لیں. تو اس لیول تک جا کے ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں، جو کہ بڑا انبلیویبل سی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی صرف 2 یا 3 سال ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیے ہوئے، جو مدینے والے لوگ ہیں. اور اس میں بھی سب نے نہیں کیا ہوا ابھی. پہلے تو 6 لوگوں نے، پھر 12 لوگوں نے، پھر 75 لوگوں نے. اس کے بعد مدینے میں آتے ہیں نبی پاک، اور اتنا زیادہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں مدینے والے. تو یہ بڑا ایک سرپرائزنگ، بڑی انبلیویبل سی بات ہے. اتنے عظیم لوگ ہیں مدینے والے. اور جو وہاں پہ جو نبی پاک نے 13 سال زندگی گزاری ہے، آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں نبی پاک کے ساتھ. تو یہ سارے معاملات چلتے ہیں نبی پاک. اور اس کے بعد ابھی تک آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی اچھا پہلے تو 13 سال 13 نبی تھا. اب ہجرت کے بعد جو سال ہوگا وہ ہجری میں ہوگا، یعنی کہ ہجرت کا پہلا سال پہلی ہجری، پھر دوسرا سال دوسری ہجری، تیسرا سال تیسری ہجری. اور اب جو یہاں پہ نبوت کے بعد جو ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوگا نبی پاک پہ، وہ قرآن کے سبجیکٹ بڑے ڈفرینٹ سے ہوں گے. ابھی تک زکوٰۃ کی بات نہیں ہوئی، ابھی تک حج کی بات نہیں ہوئی، ابھی تک فائنینشیل پالیسی کی بات نہیں ہوئی، ابھی تک سود کی بات نہیں ہوئی، ابھی تک میاں بیوی کے تعلقات کی بات نہیں ہوئی، ابھی تک طلاق کی بات نہیں ہوئی. اب جا کے جو ہے نا، اب کیونکہ ایک اسٹیٹ بن رہی ہے اور وہ سارے معاملات چلیں گے کہ کیا کیا آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے زندگی میں کیسے معاملات آگے چلانے ہیں. وہ اب سارا قرآن، مدنی قرآن وہ نازل ہوگا. اس کا سبجیکٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. مکی کا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، مدنی قرآن ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، تو وہ سارا ڈفرینٹ ہو جائے گا. اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ آرڈر دیں گے جنگیں کرنے کی، جنگ بدر ہوگی، غزوہ احد ہوگا. وہ سارا ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے آپ کو ساری ویڈیو جو ہے سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے معاملات ہوئے، پہلے 13 سال گزرے، اور کس طرح سے مدینے میں انٹری ہوئی نبی پاک کی. اس میں 4-5 کریکٹر ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، جو اتنے زیادہ فیمس نہیں ہیں یا ان کی گریٹنس اتنی زیادہ بتائی نہیں جاتی. اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ حضرت زید بن حارث ہیں، جو نبی پاک کے ساتھ 34 ایئرس رہے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق ہیں. ان کا بہت انفلوئنشل رول ہے کہ انہوں نے نہ صرف نبی پاک میں ایمان لے کر آئے شروع میں،
جو اس ٹائم کی ایلیٹ تھی، مکے کی ایلیٹ، وہ بیسیکلی حضرت ابوبکر صدیق نے ان تک میسج پروپیگیٹ کیا، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، جہاں سے کفار مکہ میں قرآن مچ گیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، ایک دم سے ایک نیا ریلیجن آیا اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور یہ آگے جا کے کتنے بڑے بڑے عظیم لوگ بنتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں، ابو عبیدہ بن جراح جنگ یرموک میں جو ہے رومن امپائر کرش کرتے ہیں، پھر بیت المقدس فتح کرتے ہیں۔ صعب بن نبی وقاص کس طرح سے جنگ قاسیہ کے اندر پرشین امپائر گراتے ہیں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، عثمان ابن عفان۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ پھر یہاں سے حضرت ابو طالب میں حضرت ختیجہ ہیں، مطعم بن عدی ہے تو کافر لیکن اس نے ہمارے نبی کو پروٹیکشن دی ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔ زید بن حارثہ سفر طائف نبی پاک کے ساتھ پتھر کھائے ہیں انہوں نے۔ پھر مصعب بن عمیر، انہوں نے کس طرح سے جو ہے اسلام کے پہلے ڈپلومیٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ وہ مکے سے مدینہ گئے ہیں نبی پاک کا میسج لے کر، وہاں جا کے کنوے کیا سارا میسج۔ مصعب بن عمیر کتنی بڑی پرسنالٹی ہے۔ سعد بن عبادہ کو انہوں نے کس طرح سے دعوت دی اور انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ سارے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو ہمیں مکی اس میں ملتے ہیں، اور مکی اور مدنی قرآن کا کیا مزاج ہے، کس طرح کے سبجیکٹ ڈفرینسز ہیں ان دو دور کے اندر۔ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور دیکھیں گے آگے کہ کیا معاملات ہوئے، غزوہ بدر کیسے ہوا، اب آگے اور کون کون سے احکام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غزوہ احد کیسے ہوا، غزوہ خندق کیسے ہوا، وہ سارا ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو جو ہیں ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔